अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम बात करेंगे लाहौर और हाफजाबाद के इलाके में गैंग रेप की दो मुख्तलिफ वारदातें होती हैं। दोनों वारदातों के मुलजमान जो CCD के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। चूंग पुलिस स्टेशन की हदूद में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, इसमें भी 4 लोग मुलव्विस होते हैं। इसी तरह से हाफजाबाद में होने वाले वाक़े में भी 4 लोग ही मुलव्विस होते हैं। चूंग में जो 4 अफराद गैंग रेप की वारदात करते हैं वो CCD के साथ पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। ये वाक़या है क्या और किस तरह से CCD के साथ पुलिस मुकाबले में चारों मुलजमान हलाक हो जाते हैं, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इतलात हैं, वो भी हम आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि ऐसी वारदातों यानी कि गैंग रेप करने वाले मुलजमान ज़हनी तौर पर क्या बीमार होते हैं जो इस तरह की वारदात करते हैं कि शोहर के सामने उसकी बीवी के साथ गैंग रेप किया जाता है। इसके बारे में माहिर नफ्सियात का क्या कहना है। दूसरी जानिब हम सबसे पहले प्रोग्राम में आपको ये भी दिखाएंगे कि क्यों CCD के हवाले से लोगों का एतमाद बनता जा रहा है। लोग क्यों ऐसे मुलजमान को गिरफ़्तार करने के लिए CCD हुकाम के सामने ये मुतालबा रखते हैं कि उनके मुलजमान को गिरफ़्तार भी किया जाए और उनको सज़ा भी दी जाए। उन लोगों का क्या कहना है, ये सबसे पहले आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। फिर हम गैंग रेप की दोनों वारदातों की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ है, ये दरिंदा जिसको हर दफ़ा कानून छोड़ देता है सिर्फ इसलिए कि ये बाहर निकल के और लोगों को मारे। मेरी सिर्फ मरियम नवाज साहिबा से यही अपील है कि आपने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया इसी काम के लिए कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, जो लोग इकट्ठे होकर गैंग्स बना के लोगों को सड़कों के ऊपर मारते हैं, वो सब पकड़े जाएं और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ CCD ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੱਕ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਵਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਫਰੇ किरदार तक सजा बचाओ। वो अपने 2 साथियों को जो वहाँ मौजूद थे उनको बताता है कि भाई माल है, आ जाओ दावते नमरूद उड़ाएंगे। ये उसी वक्त उस बच्ची को देख के ये फैसला कर लेते हैं कि हमने ये कभी हरकत, ये भयानक खेल खेलना है। तो बेपनाह तशद्दुद करता है और भयानक अंदाज में उसको रेप करता है। फिर पैदर पे और रेप करते हैं। नशे की लत की वजह से इतनी भड़की हुई है कि दीगर रेप करते हैं। उसी लम्हे ये फैसला करते हैं कि ये जो कारी है इसको तो कत्ल कर देते हैं, ठीक है, और बीवी को हम बंदी बना लेते हैं। हाँ, दर्जे का शोर मचा रही है बच्ची, क्योंकि वीडियो तो हमारे पास बन गई है। उनको ये धमकी देते हैं कि हम आपको इतना वायरल कर देंगे कि आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको 2 इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात जो पेश आए, एक हाफजाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया और एक वाक़या लाहौर चूंग पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया जिसमें गैंग रेप की वारदात होती है। और इंतहाई अफसोसनाक बात उसमें ये थी कि शोहर के सामने उसकी बीवी के साथ गैंग रेप किया जाता है। CCD की जानिब से पता ये चलता है कि मुलजमान गिरफ़्तार होते हैं, फिर पुलिस मुकाबले में वो मारे भी जाते हैं। प्रोग्राम में हम उस मज़लूम मियाँ बीवी का ना नाम ले सकते हैं और ना ही उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं। उनके साथ जो कुछ हुआ उस पर सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। लेकिन वो मुलजमान 4 मुलजमान थे जिन्होंने ये घिनौना और इंतहाई अफसोसनाक अमल किया। CCD जिसका पहले नाम OCU था और OCU से पहले उसको CIA भी नाम से पुकारा जाता था, उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो साबिक महकमा था उनका पुलिस डिपार्टमेंट यानी कि, और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर भी, उनसे हम इस पे बात करेंगे, तबसरा करेंगे। जो अफसोसनाक वाक़या हुआ हाफजाबाद में और उसके बाद फिर लाहौर में हुआ और एक ही तर्ज का ये वाक़या था, इस पे उनकी राय क्या है। बाबर अमान साहब हैं, बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। बाबर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बाबर साहब आप सारी ज़िंदगी पुलिस डिपार्टमेंट में रहे और पुलिस डिपार्टमेंट के बाद आप बड़ा तनकीद भी करते हैं मुख्तलिफ़ पहलुओं पे, उन जुर्म करने वालों पे और जुर्म करवाने वालों पे भी।
یہ جو افسوسناک دو واقعات ہیں، پہلے اس کی تفصیل بتائیں کہ بالکل ایک ہی طرح کے ہیں، ملزمان دونوں واقعات کے الگ الگ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت فکر دی۔ ان واقعات کا جو اگر آپ تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو آپ کو ایک بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ دونوں ہی واقعات میں ایسے لوگ ملوث ہیں جو کہیں نہ کہیں منشیات کے عادی تھے۔ ٹھیک ہے، تو میرا ذاتی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ منشیات جو ہے وہ انسان کو بھیڑیا بنا دیتی ہے، خواہ وہ کسی نوعیت کی بھی منشیات ہو، وہ اگر لکر ہے، وہ کوئی بھی اور دیگر فارم میں منشیات ہے، وہ انسان کے برین کو اس طریقے سے گناہ کی طرف لے جاتی ہے کہ پھر اس کو گناہ کی اور عام زندگی کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے چونگ میں پیش آنے والے واقعہ کی جانب۔ بڑا بھیانک، بڑا دلسوز واقعہ ہے کہ کسی میاں کی موجودگی میں اس کی نو بیاہتا بیوی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا تشدد۔ میں تو یقین کریں کہ آج کے دن تک بھی یہی مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے ابھی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس میں بھی وہ لوگ ملوث ہیں جو منشیات کی عادی، بالخصوص آئس کا نشہ کرنے والے ہیں۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ آئس ایک ایسا بھیانک نشہ ہے کہ جو انسان سے بہو، بیٹی، بہن، ماں کی تمیز چھین لیتا ہے۔ ٹھیک، آئس کا نشہ آپ کو خواہ مجبور کر دیتا ہے کہ آپ دعوت نمرود کی طرف چلے جائیں، آپ دعوت فرعون کی طرف بڑھ جائیں، اور انسان ایسی مخلوق میں شامل ہو جاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھیڑیا بڑا غیرت مند جانور ہے۔ میں تو اسے خنزیر کا نام دوں گا کہ وہ جیسے انسانوں کی کھیتی اجاڑ دیتا ہے تو یہ انسانوں کی بستیاں اجاڑنے نکل پڑتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس واقعے میں 4 لوگ ملوث، چاروں کے چاروں منشیات کے عادی۔ ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ چونگ کے علاقہ میں شاہپور کانجرا کے یہ رہنے والے ہیں سارے ہی۔ ٹھیک ہے، جس جگہ پہ، جس پرٹیکولر پوائنٹ پہ یہ کرائم ہوا ہے وہاں ایک حویلی ہے عدنان نامی بندے کی، اور یہ لوگ وہاں پہ روٹین میں اس قسم کے کبھی جرائم کرتے رہتے تھے۔ وہاں پہ اور بھی بہت سے لوگ آتے تھے جو منشیات کا استعمال کرتے تھے، وہاں پہ کال گرلز کو بلایا جاتا تھا۔ اچھا، اور یہ لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے اور اس قسم کے جرائم وہاں پہلے ہوتے رہے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ واقعہ اب پیش جب آ گیا۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا تھا اور آماج گاہ تھی جرائم کی، تو لوکل پولیس کہاں تھی؟ جی یہ آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے۔ یہ جو ایریا ہے نا جی، یہ کھیتوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دریا کی جو، جسے ہم کندھی کہتے ہیں، دریا کا جو کنارہ ہوتا ہے، یہ جرائم کی آماج گاہ رہا ہے صدیوں سے۔ ٹھیک ہے، ہماری اول کی ملازمت میں بھی جتنے کرمنلز تھے وہ دریا کے کناروں کا انتخاب کرتے تھے چھپنے کے لیے، اور پھر اگر کسی کا کھیتوں میں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کھیتی باڑی ہو رہی ہے، وہاں پہ اگر ڈیرا ہے تو نارملی وہ چونکہ اربن ایریا نہیں ہوتا، وہاں پہ لوگوں کا عام گزر نہیں ہوتا، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی شاید آئندہ کئی سالوں تک ایک خفیہ مقام رہتا اگر وہاں پہ یہ بھیانک واقعہ رونما نہ ہوتا۔ اور اس میں اگر جو میاں ہے اس بچی کا، وہ انتہائی شریف آدمی ہے، وہ قاری صاحب جو ہیں وہ انتہائی فرشتہ شخصیت ہے، اور یہاں پہ یہ بہادری ہے، دلیری ہے اس بچی کی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی اس بیٹی کو کہ اس نے اپنے ذات کے ساتھ ہونے والے اس بھیانک واقعے کو پولیس کو رپورٹ کیا۔ بالکل کیا، ایف آئی آر ہوئی۔ ایف آئی آر لانچ ہوئی۔ اگر ایف آئی آر لانچ نہ ہوتی اور بہت سے ایسے واقعات کی طرح یہ بھی گمنامی میں چلا جاتا تو شاید یہ بھیانک بھیڑیے اب عادی اس طرح کے کاروائیاں کرتے۔ ٹھیک ہے بابا صاحب، یہ جو آپ جن ملزمان کا ذکر بھی کر رہے ہیں، یہ چاروں کوئی ریکارڈ یافتہ تھے؟ کوئی پولیس کے ریکارڈ میں تھا؟ سر دیکھیں، ریکارڈ کی تک جہاں تک بات ہے تو یہ کوئی ڈاکو ڈکیت نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، یہ گاؤں کے اس ایریا کے وہ اوباش نوجوان تھے کہ جن کی جو غلیظ کاروائیاں ہیں وہ نارملی، چونکہ کوئی اور اس میں براہ راست چوری ڈکیتی کی رپورٹ کرنے والا انوالو نہیں ہوتا، تو یہ ابھی تک
چھپ کے ٹھیک ہے خفیہ طور پہ یہ بھیانک گندی کارروائیاں کر رہے تھے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ڈکیتی سے بھی زیادہ بھیانک ہے. ٹھیک ہے تو اس لیے ان کے متعلق ابھی تک کوئی ایسی رپورٹس سامنے نہیں آئیں. ٹھیک ہے. اچھا بابر صاحب یہ بتائیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ کچھ اطلاعات ہیں کہ مقدمہ تھوڑا سا تاخیر سے درج ہوتا ہے، وہاں پہ محافظ جو روٹین میں گشت کرنے والے ہیں شاید 15 کی کال پہ جاتے ہیں، یہ اطلاعات ہیں مختلف قسم کی، تو وہ کہتے ہیں کہ صبح تھانے آ جائیے گا، پھر FIR ہو جائے گی. لیکن CCD نے مقدمہ درج ہونے سے پہلے یا مقدمہ درج ہونے کے فوری بعد ایکشن کیا، ملزمان کو گرفتار کیا، اور پھر وہی ہوا جو سنتے ہیں کہ ملزمان سر، کی اس میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں جب بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. جی یہ 15 کی کال والی بات جو ہے نا، یہ ہضم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے چونکہ خامند منع کر رہا تھا ٹھیک ہے کہ ہم بے عزت ہو جائیں گے. میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ بتا جی دیتا ہوں. بتائیے. یہ میاں بیوی، ان کے درمیان کچھ تلخی چل رہی تھی ٹھیک ہے کچھ 2-3 روز سے، اور یہ دونوں اپنی اس تلخی کو جو ہے وہ مٹانے کے لیے واک کرتے کرتے کھیتوں کی جانب آ گئے ٹھیک ہے اور اپنے گھریلو معاملات ڈسکس کر رہے تھے. ٹھیک ہے یہاں پہ جو کہ اب ہو چکا ہے، میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، جو ہے وہ آئس کا بڑا ہی گندا نشئی ہے. ٹھیک ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اور ایک انتہائی، وہ ہماری بیٹی بڑی خوبرو ہے، ہاں وہ آ رہے ہیں. تو یہ پہلے سوچتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے یہ کوئی لڑکا اور لڑکی جو ہے ملنے کے وہ لیے ملنے کے لیے یہاں تنہائی میں کوئی گوشہ تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ اپنے 2 ساتھیوں کو جو وہاں موجود تھے، ٹھیک ہے ان کو بتاتا ہے کہ بھئی مال ہے، آ جاؤ دعوت نمرود اڑائیں گے. ٹھیک ہے یہ اسی وقت اس بچی کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کبھی حرکت، یہ بھیانک کھیل کھیلنا ہے. ٹھیک ہے جو ہے وہ اپنی اسی وہاں حویلی جہاں موجود ہے، جو بالکل اس واقعہ کے جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بالکل سامنے حویلی ہے، وہ وہاں سے کلہاڑی لیتا ہے، جو ہے وہ وہاں سے ایک پائپ لیتا ہے، یہ جو سینیٹری پائپ ہوتا ہے وہ ڈنڈا نما، ٹھیک ہے اور یہ آ جاتے ہیں، ان دونوں کو آ کے قابو کر لیتے ہیں، میاں بیوی کو. ٹھیک ہے خامند کو بھی برہنہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہماری بیٹی کو بھی برہنہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے برہنہ کرنے کے بعد 2 لوگ جو ہیں یہ وہاں پہ ان کو ایک سائڈ پہ، جو اس کا ہسبینڈ ہے قاری صاحب، ٹھیک ان ہے. کو دبوچ لیتے ہیں اور نشے میں دھت، ٹھیک ہے بالکل بلیک ویب. وہ بھی بہت ظلم ہے صاحب، یہ جو بلیک ویب پہ موویز بنتی ہیں ٹھیک ہے اس کے زیر اثر وہ جس طرح کی وہ حرکتیں ہوتی ہیں، کسی کو باندھ کے شکنجے میں لے کے اس کو قتل کا جو ہے وہ دے کے یقین دلا کے یہ کلہاڑی اس کی گردن پہ رکھتا ہے، اس پہ بے پناہ تشدد کرتا ہے اور بھیانک انداز میں اس کو ریپ کرتا ہے. پھر پیدر پہ اور پھر ریپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہاں پہ بھی یہ سٹوری ختم نہیں ہوتی سر. یہ پھر اپنے ایک ساتھی کو نہیں ہے اس کو یہ فون کرتے ہیں، ٹھیک ہے اس کو بذریعہ موبائل کال کر کے بلواتے ہیں، ٹھیک ہے اور پھر وہاں پہ وہی بھیانک کھیل کھیلتا ہے، وہ بھی بچی کے ساتھ ریپ کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. ان کی ہوس نشے کی لت کی وجہ سے اتنی بھڑکی ہوئی ہے کہ دیگر ریپ کرتا ہے. یہ بھی آپ سوچیں وہ کیسے پلانرز تھے، انہوں نے یہ پہلے سے پلاننگ ذہن میں کی ہوئی تھی کہ ہم نے کیا کیا ایکشن کرنے ہیں. اسی لمحے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو کاری ہے اس کو تو قتل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اور بیوی کو ہم باندی بنا لیتے ہیں، رکھتے ہیں یہ ہمارے کام آئے گی. وہ انتہا درجے کا شور مچا رہی ہے بچی، اور اب یہاں پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ویڈیو تو ہمارے پاس بن گئی ہے. ان کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا وائرل کر دیں گے کہ آپ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کی جان بخشی کر رہے ہیں، آپ جائیں، ورنہ شاید ہم آپ کو جانے بھی نہ دیتے، آپ کو قتل کر دیتے. لیکن آئندہ آپ نے محتاط رہنا ہے کہ اس کا کسی کو بتانا نہیں ہے، ورنہ یہ ویڈیو وائرل ہوگی. خامند اس کے زیر اثر آ جاتا ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ ہم لوگ اپنے خاندان میں بھی ذلیل ہو جائیں گے، بدنام ہو جائیں گے، لوگ ہمیں دیکھیں گے، لہٰذا ہم چپکے سے گھر چلتے ہیں، جو ہو گیا اس کو ختم کرتے ہیں. وہ بیوی نہیں مانتی.
وہ کہتی ہے میرے ساتھ جو ہونا تھا، میری عزت پامال ہونی تھی، مجھے روند دیا گیا، مجھے جھنجھوڑا گیا، بھنبوڑا گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب یہ درندے میں منظر عام پہ لا کے رہوں گی. ٹھیک ہے. سر وہ سیدھا پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور وہ جا کے ملتے ہیں ایس ایچ او سے. ایس ایچ او کوئی بھی کارروائی کا آغاز سے پہلے اس کو فوری بھجوا دیتا ہے میڈیکل لیگل کے لیے. ٹھیک. اور اس کی ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے. ٹھیک. اب موجودہ حالات میں اس نوعیت کے جو سنگین مقدمات ہیں وہ ایف آئی آر لانچ ہونے سے پہلے ان کی اطلاع کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو دے دی جاتی ہے. ٹھیک. جب بھی کوئی ہینیس کرائم ہوتا ہے اور کرائم کنٹرول کی متعلقہ ٹیمیں جو ہیں وہ فوراً اس پہ کارروائی شروع کر دیتی ہیں. لہٰذا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں وہاں پہنچ جاتی ہیں، ان کو انٹیروگیٹ کرتی ہیں، ان سے سوال جواب کرتی ہیں، تمام تفصیلات لیتے ہیں، ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں اور پھر جائے وقوع پہ جا کے وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اچھا پولیس افسر وہ ہے جو جائے وقوع نہ چھوڑے، کیونکہ آپ کو جرم کا جو کلو ہے وہیں سے ملے گا، وہ آپ کو جائے وقوع سے ملے گا. اور پھر فائنلی جائے وقوع سے کلو مل گیا، اسی حویلی کی طرف نشاندہی ہوگی اور پھر پتہ چل گیا کہ اب یہ منظر جو بھیانک ایک واقعہ ہوا ہے یہ اس کی کڑیاں کہاں کہاں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. ان کی نشاندہی ہو 4 لوگ تھے اور ان چاروں کو اولین سطح پہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے اور پھر فائنلی تھا جسے موبائل فون کے ذریعے بلوایا گیا تھا وہ کیفر کردار کو پہنچا اور گزشتہ رات 11:15 ساڑھے 11 بجے قصور کے علاقہ میں فقیریہ والا بائی پاس وہاں پہ لاہور پولیس سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن کے انسپیکٹر شاہد جو کہ اسی کیس پہ کام کر رہے تھے، ان کو ان کے انفارمر نے بتایا کہ وہ جو آپ کا باقی بچنے والا ملزم ہے قصور میں پناہ حاصل کیے ہوئے اور ان کے پاس ویپنز بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سے پھر پوری تیاری کے ساتھ مکمل بلٹ پروف انتظامات کرنے کے بعد ٹیم قصور پہنچتی ہے. وہاں پہ بتائے گئے مقام کو گھیرے میں لیا جاتا ہے، لیکن پولیس کی جو وہاں پہ نقل و حرکت ہے، نقل و حمل کو وہ سمجھ جاتے ہیں کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں سے دور دراز آتے جاتے لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے. وہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، اندھا دھند فائرنگ ہوتی ہے، پولیس بھی جوابی فائرنگ کرتی ہے. ہمارے 2-3 جوان جو ہیں ان کے متعدد پارٹس پہ گولیاں لگتی ہیں، وہ مکمل طور پہ محفوظ ہے. یہ پولیس نے ایک بڑی اچھی جو ترتیب بنائی ہے جو کہ پہلے بھی بنائی جانی چاہیے تھی کہ پولیس افسران کو بلٹ پروف انتظامات مکمل کر کے ریڈ کرنا چاہیے، بلٹ پروف جیکٹس کو استعمال کرنا چاہیے، ہیلمٹ استعمال کرنے چاہیے اور تمام گیجٹس جو پولیس مقابلے کے لیے یا کسی بھی بھیانک مجرم کی گرفتاری پہ جاتے ہوئے یہ انتظامات کر کے جائیں. تو چونکہ وہ ساری کی ساری فورس وہ نفری مکمل انتظامات کے ساتھ وہاں گئی تھی، ان کی جیکٹس میں ان کے ہیلمٹس میں بلٹس لگتی ہیں اور وہاں پہ کچھ لوگ جو مقابلے میں شامل تھے، رات گئے کا وقت ہے، وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں. ایک یہ ہے یہ جو سفاک مجرم جس نے ایک بچی کی عزت اس کی عفت پامال کر دی، وہ وہاں شدید زخمی حالت میں ملتا ہے. متعلقہ سی سی ڈی کا عملہ بھی وہاں پہنچ گیا ہے، اس کو وہاں پہ فوری طور پہ طبی امداد کے لیے بھیجا جاتا ہے جو واصلے راستے میں جاتے ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. باب صاحب ایک سوال ہے اس میں کہ پولیس مقابلہ جس کو عام فہم میں پولیس مبینہ پولیس مقابلہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں، تو بہت سے لوگ اس پہ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں، لیکن سی سی ڈی یعنی کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے بننے اور آنے کے بعد اب تک کی جو اطلاعات ہیں، کیونکہ ابھی تو شفافیت کا عمل ہی بظاہر نظر آتا ہے، تو اس میں اس کے آنے کے بعد کرائم کا گراف بھی نیچے آیا اور وہ ملزمان جو اس طرح کی کرتے تھے، بڑی ہی گھنونی عمل کرتے تھے، وہ لوگ انڈر گراؤنڈ بھی ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے. لیکن ابھی بھی ایک الزام جو لگتا ہے کہ یہ مبینہ پولیس مقابلہ ہے.
اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سر، اس پہ میرا بڑا سمپل سا ٹیک ہے ٹھیک ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ زندوں کو تنخواہ ملتی ہے اور پولیس افسران جو ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو کم سے کم نقصان پہنچے. اس کے لیے وہ مکمل انتظامات بھی کرتے ہیں. پھر ایک انتہائی اہم چیز یہ اشاروں میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ابھی تک اتنی اویئرنیس نہیں ہے. ہم الزامات فوری طور پہ عائد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہوا. اور پولیس سروس ایک اتنا ونریبل یہ کام ہے، اتنا یہ ناپائیدار ہمارا سسٹم ہے کہ پولیس افسر پہ اگر کوئی ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو تمام زندگی وہ ایف آئی آر از خود تنہا فائٹ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک. کب تک آپ اس کو ساتھ لے کے پوری پروٹیکشن کے ساتھ چلیں گے؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے پولیس کا، اس میں ساتھیوں کی گولیوں کا استعمال بڑا ضروری ہے. اور اس قسم کے جو کبھی جرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھیوں کی ہی گولیوں سے ہلاک ہونا چاہیے. دیکھیں وہ تربیت یافتہ لوگ نہیں ہوتے، وہ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں، ان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. وہ کبھی بھی نہ تو انہوں نے زندگی میں ٹارگٹ شوٹنگ کی ہوتی ہے، نہ وہ کہیں فائرنگ رینج پہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. لہٰذا وہ جب اندھا دھند فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی کسی کو لگ گئی، یا آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں پستول بھی تو چل جاتے ہیں. پسٹل صاف کرتے ہوئے گولی خود کو لگ گئی، پسٹل صاف کرتے ہوئے گولی ساتھی کو لگ گئی، پسٹل صاف کرتے ہوئے کسی اپنے بچے کو فائر لگ گیا. تو اگر ان واقعات پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے تو یہ جو ساتھیوں کی گولیوں سے ہلاک ہو رہے ہیں اور وہ جو ہلاک ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سر دست کوئی 4-6 مہینے اس پہ بھی اعتراضات بلند نہیں ہونے چاہیے. بالکل نہیں ہونے چاہیے. یہ تھے جی بابر اعوان صاحب جنہوں نے اس تمام واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا. اور سی سی ڈی یعنی کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے عمل کے بعد، اس کے قیام کے بعد جو ایک امن کی فضا برقرار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ساری تفصیل بتائی. اس کیس سے جڑے لوگ اور کیا کہتے ہیں، یعنی کہ ایسے ملزمان کس طرح کی ذہنی حالت ان کی ہوتی ہے، اس کے بارے میں ماہر نفسیات کا کیا کہنا ہے، یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے. اور اس طرح کے جو پولیس مقابلے یا انکاؤنٹرز ہوتے ہیں جو ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم جاں باک ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے، ماہر قانون کی زبانی بھی جانیں گے. آپ کے لیے جو جرائم کا کلا کما کرنے کے لیے، جرائم کی روک تھام کے لیے میں نے ایک کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا جس نے ان دنوں میں، ہفتوں میں کرائم کا ریٹ یوں نیچے آیا ہے. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، کوئی کرمنل عمرہ کرنے گیا ہوا تھا اور خانہ کعبہ کے سامنے ویڈیو بنا کے اس میں کہہ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اور سی سی ڈی کے سامنے میں معافی مانگتا ہوں، کان پکڑ کے کہ آئندہ میں جرم کی دنیا چھوڑ دوں گا. اس سے پہلے ہم نے حافظ آباد میں جو افسوسناک واقعہ گینگ ریپ کا ہوا، پھر اس کے بعد چوم پولیس اسٹیشن کی حدود میں گینگ ریپ کا واقعہ سامنے آتا ہے، اور دونوں واقعات میں ملوث جو ملزمان ہیں وہ پولیس انکاؤنٹر میں مارے گئے. پولیس کیا کچھ کر سکتی ہے اور کس طرح سے کر سکتی ہے، پروگرام میں ہم نے آپ کو شروع میں اس کی ساری تفصیلات بتائیں. اب ہم ماہر نفسیات ہیں اور سوشل بہت ایکٹیو ہیں، ہر اس طرح کے سوشل ایشوز پہ بڑی ان کی گہری نظر ہوتی ہے. ڈاکٹر طاہرہ رباب صاحبہ، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی طرح کے دو واقعات ہوئے اور دونوں میں بدقسمتی سے شوہر جو تھے وہ سامنے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیویوں کو ریپ کیا گیا، گینگ ریپ کیا گیا. ایف آئی آریں بھی درج ہوئیں، پولیس نے ملزمان پکڑے بھی اور مبینہ طور پہ پولیس مقابلے میں مارے بھی جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحبہ، ایک حافظ آباد وہ بھی پنجاب کا ہی ایک ضلع ہے اور ایک لاہور کا واقعہ، اور گینگ ریپ ہونا، مطلب ایک سے زیادہ لوگوں کا، دونوں کیس میں 4 ملزمان جو ہیں وہ اب تک رپورٹ ہوئے ہیں. یہ ملزمان ہی ہیں یا مریض بھی ہیں؟ دیکھیے، میں مریض صرف ان کو اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ ہم اکثر یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی سائیکلوجیکل پرابلمس ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، شاید اس وجہ سے کوئی بندہ جو جرم کر رہا ہے. بالکل سائیکلوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتے، مگر اس میں جو ایک چیز، پھر یہ ایک سائیکلوجیکل فیکٹر کی ہی بات کرنے لگی ہوں، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ گینگ ریپ ہونا اور شوہر کے سامنے کرنا، یہ
बड़ा ही ना एक अजीब सा अपनी नौयत का एक वाक़या है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं इसको कहूँगी कि थ्रिल सीकिंग है बेसिकली, और उसके साथ जो करने वाले हैं इस थ्रिल को करने के लिए उनके जो पीछे हम जो फैक्टर्स जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो मुजरमाना जहन है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में साइकोपैथोलॉजी कहते हैं, यानी वो साइकोपैथ्स हैं। तो दोनों केसेस में कहीं ना कहीं ये नज़र आता है, और जो एज मुझे जो मालूम हुआ है, जो एज रेंज इस ग्रुप की है वो कोई बहुत 40s के लोग नहीं हैं कि मैं कहूँ कि बड़े सेंसिबल लोग थे या वो अपनी मिड एज में जाके इस तरह की कोई हरकतें कर रहे हैं। वो 20s और 30s के बीच के कहीं के जो हैं वो लोग हैं सारे। तो वो 20s और 30s के बीच के जो लोग होते हैं उनको ये होता है कि वो थ्रिल सीख करें, और ये इस तरह के लड़के जो कि ओबाश तबीयत के होते हैं थोड़े से, जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं फॉर एक वो जो थ्रिल है या प्लेजर फॉर अ मोमेंट उनको चाहिए होता है, उसके लिए इस तरह की हरकत कर देना। और ये हरकत क्या, इसके लिए शायद कोई और लफ्ज़ जो इस्तेमाल होना चाहिए, इस तरह की नाजेबा और नाकाबिल कबूल हरकत जो उन्होंने की है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसके पीछे फैक्टर ज़रूर हैं, बट इट इज़ नॉट ओनली एक्सप्लेन थ्रू कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें बहुत सारे सोशल फैक्टर्स जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। मसलन जैसे हमारी सोसाइटी में आज भी जब हम 2025 में हैं, दुनिया बहुत मूव आगे जा चुकी है, मगर हमारे यहाँ पे जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है वो अभी भी उसी तरह से है। आदमियों का उसी तरह से वो एक रुझान है कि शायद औरत उनकी मलकियत है या वो कमोडिटी है या वो प्लेजर का एक सामान है मर्दों के लिए, और उसको इंसान नहीं समझा जाता। अदरवाइज़ इस तरह की हरकतें होना जो है ना वो बड़ा मुश्किल सी काम है कि आप जाते जाते हस्बैंड के सामने दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ साइकोपैथोलॉजी जिसको आप कहेंगे। और ये पर्सनैलिटी ट्रेट के साथ साथ उनकी तरबियत जो है, अगर आप थोड़ा सा और डीप डाउन जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ शायद उनके घरों में भी ये सब कुछ हो रहा है ऑलरेडी, और वो इतना ज़्यादा एक्सपोज्ड होता होगा कि वहाँ पे लिहाज, शर्म और तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। इसलिए उन्होंने इतना करेज किया है कि वो बाहर चलती हुई किसी भी औरत को उसके शोहर के सामने जो है इस तरह की नाजेबा और अनएक्सेप्टेबल हरकत जो है वो कर सकें। सो ये तरबियत है, ये वो सोशल कॉन्सेप्ट है जो मर्दों को दिया जाता है, और उसके पीछे जो साइकोलॉजिकल मुहरकात हैं ये वो है। डॉक्टर साहब, ये वाक़या हो गया, दोनों वाक़यात हो गए, और इस वाक़े के बाद दोनों मियाँ बीवी, दोनों वाक़यात में दोनों मियाँ बीवियों के नफसियाती तौर पे बाद में क्या असरात होते हैं? बाद में क्या असरात होंगे ये तो मेरे जैसे हमारे लिए इस पे बात करना मुश्किल है कि हम ये बताएं कि जी बाद में क्या असरात होंगे, क्योंकि ये सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जो लोग इस चीज़ में से गुज़रे हैं, इस ट्रॉमा में से गुज़रे हैं, उनके लिए तो इसको सोचना भी नामुमकिन है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो शोहर जो उस वक्त बेबसी का एक वो आलम देख रहा है या बेबस अपने आप को महसूस कर रहा है, जिसके सामने उसकी इज़्ज़त तार तार हो रही है, वो तो शायद सारी ज़िंदगी अपना मुआशरे में भी सर उठा के चलने के काबिल नहीं है। और वो औरत बेचारी जिसके साथ उसके शोहर के सामने ये सारा कुछ हुआ है, तो ये लाइफ लॉन्ग एक ट्रॉमा है जिसको वो दोनों सर्वाइव करेंगे। और बल्कि आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं उनको ऑफ़र करती हूँ कि अगर उनको मेरी साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है तो आई एम ऑल हेयर टू प्रोवाइड देम। जितनी भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको चाहिए वो मैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हूँ। ये मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप मेरा मैसेज ज़रूर उन तक पहुँचाइए। उनको जिस तरह की भी हेल्प चाहिए अपने इस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए, आई एम अवेलेबल। और ये एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला उनका ताल्लुक शायद पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। कोशिश करेंगे हम उनसे, हाँ। आपका मैसेज भी उनको मिले, पैगाम आपका मिले। अगर इसके साथ आप कुछ थोड़ा सा उनको एडवाइस भी करना चाहें। मैं एडवाइस सिर्फ यही कर सकती हूँ कि ये वो एक्चुअली इंसिडेंट है जिसके बारे में मैं बात करते हुए ख़ुद भी बहुत परेशान हो रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा दिल दहलाने वाला और परेशान करने वाली चीज़ है। सोचना भी इसको मुश्किल है ज़रा। तो इसमें आप दोनों का कसूर इसलिए नहीं है कि आप लोगों ने उनको इनवाइट नहीं किया, आप लोगों की इसमें मर्ज़ी नहीं थी, आप दोनों ही विक्टिम हैं। आप दोनों को शायद इस वक्त एक दूसरे के साथ की ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके साथ मैं ये कहूँगी कि मियाँ बीवी तो शायद वो दोनों साथ रह ही लेंगे, मगर वो जो इर्द गिर्द का अल्लाह मोहल्ला है ना, एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लोगों की ज़िंदगियों को तंग आपस में लोग नहीं करते,
गली मोहल्ले वाले लोग तंग कर देते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको उन मियाँ बीवी की पिक्चर्स जो हैं वो नहीं देनी चाहिए, उनके नाम नहीं पॉइंट आउट करने चाहिए, क्योंकि उनकी प्राइवेसी उनका हक है। तो यस, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको तो ठीक तरीके से अयां करके बताना चाहिए, कि ताकि हर बंदे को उनकी पहचान और उनको पता हो कि ये लोग कौन गंदे लोग हैं। और उन लोगों से मेरी ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट है जो कि फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कि दूसरे दोस्त अहबाब हैं, प्लीज़ इस वक्त आप लोगों की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। उनके साथ खड़े हों, इंक्वायरियाँ ना कीजिए क्यों हुआ, क्या हुआ, पीछे क्या था, तुम दोनों में से किसी ने कुछ किया तो नहीं था, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी एक ट्रॉमा में हैं, उनको सपोर्ट कीजिए और उनको बताइए कि ये वो टाइम है जिसमें आप उनके साथ खड़े हैं, और ये एक बहुत खौफनाक इंसिडेंट है जो हो गया है। जब आप उनको ये थोड़ी तसल्ली देंगे और उनको लगेगा कि उनके इर्द गिर्द का माहौल उनके लिए सेफ़ है, तो फिर थोड़ा सा वो इस ट्रॉमा से ज़्यादा जल्दी बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर इर्द गिर्द के मोहल्ले और इधर उधर वालों ने पॉइंट आउट किया तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो है सोशल फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने उनको सपोर्ट करना है। कोई तरस वाली नज़रें, कोई इस तरह के चुपते हुए जुमले जिनसे पता चले कि आप बेशक आप उनका दर्द शेयर करना चाह रहे हैं, मगर दर्द इस तरह से ना शेयर करें, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों वहाँ गए थे तुम लोग, इस तरह का कोई सवाल प्लीज़ उनसे ना किया जाए। डॉक्टर साहबा, आपकी गुफ्तगू से लगा कि शायद आपको इसकी फीलिंग भी बहुत शिद्दत से आप महसूस कर रही हैं। बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। वो जहन्नुम वासल हो गए मुबैना, बल्कि पुलिस इनकाउंटर में उनको जो है वो जहाँ बाग हो जाते हैं। तो सज़ा तो इन लोगों को ज़ाहिर है मिली, और ये सज़ा मैं समझती हूँ नाकाफ़ी है। और एक तो आप ये बताइएगा कि सज़ा कैसी होनी चाहिए थी या कैसी होनी चाहिए, और दूसरा ये बताइएगा कि क्या जो सज़ाएं दूसरे मुलज़मान को जेल गए, ट्रायल होता है, फिर उसके बाद अदालतों में केस चलता है, उस सज़ा से क्या ये दुरुस्त हो सकते हैं ऐसे लोग? लेकिन हमने जब भी ऐसे लोग देखे जो वारदात करते हैं, फिर उसमें रेप करते हैं, उन लोगों का रिकॉर्ड बनता जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वो सब कुछ इस तरह से करते हैं। आपके नज़दीक आपका जो मुशाहिदा है और आपका जो एक्सपीरियंस है, क्या ये लोग ठीक होते हैं? बिल्कुल ठीक होते हैं। इनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो फौल शहरी बन सकते हैं अपने माशरे का, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत है, मुसलसल उनकी ट्रेनिंग है, जहन साजी है, साइकोलॉजिकल हेल्प बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, और फिर ऐसे प्रोग्राम्स का इंट्रोड्यूस करवाया जाना जेल के अंदर या जहाँ पे भी उनको सज़ा दी जाती है, जहाँ पे हर दिन उनकी तरबियत हो रही हो। जब इंसान एक ख़ास माहौल में एक लंबे अरसे के लिए रहता है तो वो काफ़ी सारी तब्दीलियाँ उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं, और वो हम कहते हैं कि इंसान जो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, विच इज़ आप ये समझ लें कि 90% आपके एनवायरनमेंट का आपके ऊपर असर जो है वो होता है। अब तो बल्कि रीसेंट रिसर्चेस ये हैं कि आपके जीन्स को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अगर आप अपने बिहेवियर के ऊपर काम करें। तो बेसिकली आप उनका एनवायरनमेंट जो एक अच्छा इस तरह का बनाएं जहाँ पे उनकी जहन साजी हो सके, उनकी किरदार साजी हो सके, उनके अपने साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जा सके, उनको ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग्स जो हैं यानी पेशा वराना चीज़ें जो हैं वो सिखाई जा सकें, ताकि वो माशरे का एक फौल शहरी बन सकें। दुनिया में इस तरह के प्रोग्राम ज़रूर लॉन्च हैं, पाकिस्तान में भी किसी हद तक, बहुत लिमिटेड हद तक ये चीज़ें की जाती हैं, मगर वो एक प्रॉपर प्रोग्राम की सूरत में ये चीज़ें जो हैं वो नहीं नज़र आती। जेल खानों में जाने की ये बात जो ये बहुत बाद में आती है, उससे पहले ये तरबियत आपके घर और आपके स्कूल्स में होनी चाहिए। बेसिकली स्कूल्स की और माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे की किरदार साजी और उसकी शख्सियत साजी कर सकें। हमारे यहाँ पे इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान है कि हमारी तालीम जो है वो बेसिकली फ़ोकस्ड है कि हमने निसाब कौन सा पढ़ाना है, हमने किस ऑक्सफोर्ड का या हमने कहाँ के, ये हमारे पास चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। हम इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं है कि हमने बच्चे की किरदार साजी करनी है। मैं ये समझती हूँ कि बेसिकली जो तरबियत और किरदार साजी जो है ना, ये स्कूल्स और आपके घर के लेवल से जो है वो शुरू होनी चाहिए, और उसके लिए पर्टिकुलरली यहाँ पे गवर्नमेंट को
یا ہم جیسے جو پروفیشنلز ہیں ان کو اس طرح کے پروگرامز رن کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ لوگ بیسیکلی یہ سیکھ سکیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کردار سازی کیا کرنی ہے. ہمیں صرف سلیبس ایک ایسا نہیں چاہیے جو بچوں کو دماغوں کو ان کی انگلش کو اچھا کر دے یا ان کے بولنے کے طریقوں کو بہتر کر دے, وہ چیزوں کو سمجھیں اور پھر اس کو اپلائی کر سکیں. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جن سکولز میں آپ پوری دنیا میں دیکھیں تعلیم کا جو نظام ہے وہ چینج ہو چکا ہوا ہے. لوگ اب بچوں کی تربیت کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور انیشیل جو ایئرز ہوتے ہیں 5 سے 7 سال تک کا جو عرصہ ہوتا ہے اس میں بچے کی صرف کردار سازی اور اس کی شخصیت سازی کے اوپر فوکس کیا. کتابیں پھر بعد میں ان کو انٹروڈیوس کروائی جاتی ہیں. ہمارے یہاں پہ آپ پلے گروپ میں بھی جاتے ہیں, ایون اس سے بھی پہلے مونٹیسری میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو کتابیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. سو ہمیں بہت زیادہ اپنے تعلیمی نظام کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ویئر وی آر ہیڈنگ ٹو ورڈز, تو اس کو ہمیں لیکن وہ ہوگا تب جب ہمارے اپنے آبجیکٹیوز کلیئر ہوں گے, جب ہمارا ایک وہ نیشنل گول کلیئر ہوگا کہ ہم اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں, پھر آپ ان چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال تھا کہ ہم نے دیکھا اکثر آپ جو مرد اور خاتون یا خواتین کے حوالے سے ریلیشن کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بڑی بات کرتی ہیں, بڑی بولڈ باتیں بھی آپ کرتی ہیں, اور اس میں ہماری سوسائٹی کی نسبت باہر تو ایسے واقعات ہوتے ہوں گے لیکن بہت کم یا نہ ہونے کے برابر. یہاں پر اس طرح کے واقعات بہت ہوتے ہیں اور خاص کر خواتین کو اس طرح سے ریپ یا گینگ ریپ کے معاملات بہت زیادہ آتے ہیں. آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی مردوں کے لیے خاص یہ ملک کوئی آسانی ہے یا قانون میں نرمی ہے اس میں؟ دونوں چیزیں ہیں. قانون میں نرمی تو اس طرح سے تو نہیں ہے, قانون بنانے کی حد تک تو نرمی نہیں ہے, لیکن ابھی جیسے میں نے سنا ہے کہ گورنمنٹ نے اور خاص طور پہ جو ہماری سی ایم ہیں انہوں نے جو CDC کی ایک فوج انٹروڈیوس کروائی ہے, CCD سوری, وہ انٹروڈیوس کروائی ہے. اس کا کافی بہتر کام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. وہ دین اینڈ دیئر لوگوں کو پنش کرنے کی طرف بھی جا رہے ہیں, لوگوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا رہے ہیں. یہ ایک اچھا سٹیپ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم صرف لوگوں کو دین میں پھر CM صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ خود عورت ہیں تو ہم آپ سے امید یہ کرتے ہیں کہ بینگ اے فیمیل آپ ہمیں اس لیے لیڈ کریں کہ ہمیں آپ اس معاشرے میں پروٹیکشن کی ضرورت ہے عورتوں کو, اور عورتوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے. پھر عورتوں کو یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنے بچے اور بچی دونوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. سو ان کے اوپر کچھ انیشیٹیوز لیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ فوکس کریں. یس, جرم ہو جانا اور اس کو کور کرنا زیادہ مشکل ہے اور زیادہ تکلیف دہ عمل ہے. جرم کو روکنا, اس تک لوگ نہ جا پائیں, اس چیز کے اوپر کام کرنا زیادہ آسان ہے اور زیادہ وائبل ہے. اور پھر آپ ایک ایسی نیشن کریٹ کر سکتے ہیں جس کا خواب شاید ہم 70-75 سالوں سے امید ہی کیے جا رہے ہیں کہ شاید ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ جی ایسا کچھ ہوگا. سو CM صاحبہ کو اپنا ان کا بڑا اچھا ویژن ہے عورتوں اور بچوں کے حوالے سے, ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے, لیکن ان کو تھوڑا سا اس طرف جو ہے تربیت کی طرف جو ہے اور عورتوں کے لیے ایسے پروگرامز اور بچوں کے لیے ایسے پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ان کو سکھایا جا سکے کہ پروٹیکشن کیسے انہوں نے کرنی ہے. اور ایج اپروپریٹ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم ابھی دیکھتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ لوگوں کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرنا آتا, جو لوگ سیکشولی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ریسنٹلی اس طرح کے واقعات دیکھے ہوں گے جس میں ایک بچی ٹرائی سائیکل کے اوپر جا رہی ہے, ایک چھوٹی سی بچی اپنے بھائی کے ساتھ گلی میں جا رہی ہے. ملتان میں ہوا یہ ایگزیکٹلی, مطلب یہ کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جہاں سیکشل فرسٹریشن اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ ایک چھوٹی بچی ان کو کیا پلیجر دے سکتی ہے. جاتے جاتے اس کو ٹچ کر لینا آپ کو کیا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں لوگوں کو سکھایا نہیں جاتا بیسیکلی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اوپر کام کرنا ہے اور اپنی چیزوں کو جو بہتر کرنا ہے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب میڈم جو ہیں CM صاحبہ جو ہیں جب وہ سوچ رہی ہوں تو پلیز کچھ پروفیشنلز کو اپنے ساتھ بٹھائیے, ان کے ساتھ مل کے اسٹریٹجیز پلان کریں. صرف سیاستدان پلانز کو بنانے کے لیے کافی نہیں ہوتے, پروفیشنلز ان میں ایک اہم رول کردار ادا کرتے ہیں جنہوں نے فیلڈ میں کام کیا ہوتا ہے. ان کو ساتھ بٹھائیں, ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کچھ ایسے پلانز بنائیں جو واقعی ہمیں اس انوائرمنٹ کو سیف کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ کی آپ نے بات سنی کہ تمام پہلوؤں پہ بڑا تفصیلی انہوں نے ہمیں بریف کیا, اور حکومت پنجاب اور بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی جو CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور کرائم کے جو ہے وہ
اس کی کمی کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ جو بنایا گیا ہے اس کے چرچے ہر جگہ پہ ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کو بھی ذکر انہوں نے بھی کیا کہ وہ اچھا ایک انیشیٹو ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے سی ایم صاحبہ کو ایک ایڈوائز بھی کی ہے کہ صرف سیاستدان ہی یہ تمام معاملات کو حتمی شکل نہیں دے سکتے ہیں, اس میں پروفیشنل لوگوں کی بھی ضرورت ہے, جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, جس میں وکلا بھی ہیں, جس میں غالباً صحافی بھی ہو سکتے ہیں. تو یقیناً ان کی رائے بھی اس میں شامل کی جانی چاہیے, کیونکہ ایک اچھا کاز ہے. بچوں اور خواتین کے لیے حکومت پنجاب, سی ایم پنجاب کی ریڈ لائن ہے, ڈیڈ لائن ہے. اس کیس سے جڑے اور لوگ کیا کہتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اب ہم پروگرام میں آگے چل کے قانونی اس میں رائے لیتے ہیں. مصباح سرور گرایا صاحبہ ہیں, ماہر قانون ہیں, ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی. ان سے جانتے ہیں کہ جو پولیس مقابلوں میں اور خاص کر یہ جو حافظ آباد اور چون کے علاقے میں ایک گینگ ریپ کے ملزمان پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں, تو ان کو اسی طرح کی سزائیں جو ہیں وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں, یا قانون کے تحت ان کو کٹہرے میں لایا جاتا اور اس کی باقاعدہ جو ہے وہ سماعت ہوتی اور اس میں ان کے تمام کے قصور جو ہیں وہ ان کا تعین کیا جاتا اور اس کے بعد اس کا عدالت جو ہے وہ اس کا فیصلہ سناتی. مختلف قسم کی لوگوں کی رائے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح کی سزائیں ملنی چاہیے, لیکن پولیس جو ہے وہ خاص کر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی جانب سے جو ایف آئی آر ہوتی ہے, جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور ملزم کی نشاندہی پر اس کو کسی جگہ پہ کسی چیز کی برآمدگی کے لیے یا ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے لے جایا جاتا ہے, تو ان کے ہی ساتھی پولیس پر فائرنگ کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں ساتھیوں کی فائرنگ سے ہی ملزمان جہاں بھاگ ہو جاتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں. لیکن پولیس بھی محفوظ رہتی ہے اور ان کی گاڑیاں بھی اس میں محفوظ رہتی ہیں. یہ ہم قانونی طور پہ اس کی کیا حیثیت ہے یا قانونی طور پر اس بات کو کتنا سچ مانا جا سکتا ہے, یہ ہم جو ماہر قانون ہیں ہمارے ساتھ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میڈم بہت شکریہ آپ کا. میڈم سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کسی شوہر کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ گینگ ریپ کیا جائے تو وہ تو ملزمان بہت بڑی سزا کے مستحق ہیں. جی, اس میں تو کوئی شک نہیں, دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ لوگ انسانیت سے گرا ہوئے حرکت ہے یہ, اور اس کو اخلاقی طور پہ, مذہبی طور پہ اور قانونی طور پہ کہیں بھی اس طرح کے ایکٹ کو پذیرائی نہیں ہے. اور نہ ہی سوشل سرکل میں ہمارے سماجی بھی دباؤ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں نا انہیں ہم درندہ کہتے ہیں. وہ انسان کے مذہب سے گری ہوئی حرکت ہے, تو اس کو تو کسی طور بھی پذیرائی نہیں ہے, کسی قانون میں نہیں ہے, کسی مذہب میں نہیں ہے اور کسی معاشرے میں نہیں ہے. تو یہ تو بالکل غلط ہے. شوہر کیا میں کہتی ہوں, وہ کسی جگہ بھی, کسی ایک شخص, کسی غیر کے سامنے بھی شوہر یا خالی گینگ کرنا یا ریپ کرنا, گینگ ریپ تو بہت دور کی بات ہے, اور ویسے ریپ کرنا وہ تو ناقابل معافی عمل ہے. تو جو حافظ آباد میں ایک واقعہ ہوا وہاں پہ بھی اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ 8 لوگ تھے, 4 کے قریب جو ہے وہ ان کی نشاندہی ہو جاتی ہے اور پھر وہ پولیس مقابلے میں, جس کو ہم تو مبینہ پولیس مقابلہ کہتے ہیں, اس میں ہلاک ہو گئے. پھر لاہور میں بھی یہ واقعہ ہوا, اور لاہور میں جو واقعہ ہوتا ہے وہ ایف آئی آر آپ نے پڑھی, تھانہ چون پولیس اسٹیشن کی حدود میں اس کا اندراج ہوتا ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ شاید اس میں ایف آئی آر جو ہے وہ بھی تاخیر سے درج ہوتی ہے, کہ وہاں کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ میڈیکل کروانے کے بعد پھر اس میں وہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں, اس کا اندراج ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ جو معاملہ اس کے بعد ہوا, جو پولیس مقابلہ ہوا, سی سی ڈی جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے آنے سے کرائم تو بہت حد تک کنٹرول ہوا ہے, اور اس طرح کی خاص کر جو واردات کرنے والے لوگ جب بھی سامنے آتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے وہ کسی نہ کسی پولیس مقابلے میں مارے گئے. جو بات آپ نے کی چون کے واقعے کی اور حافظ آباد کی, میں نے دونوں ایف آئی آر پڑھی ہیں. اچھا, دونوں ایف آئی آر جو ہیں ان میں سرکمسٹانسز جو ہیں وہ سملر ہیں, اور یہ جو مطلب اسٹیریو ٹائپ قسم کی ایف آئی آر ہیں. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے اور نئے آئے تھے, اب تو 15 سال بعد بھی وہی اسٹائل آف ایف آئی آر ہے,
اور جو پہلے دن آئے تھے جو اس سے کوئی 5 سال پہلے تھی FIR وہ بھی سیم سٹائل ہے. ٹھیک ہے. اور ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سٹوری سیم اتنے سالوں سے کیسے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں کہ وقوع ٹھیک تھا یا غلط تھا اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے ہم CCD کے کردار پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک FIR ہوتی ہے تاخیر پہ. پہلے جی اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. ہمارے ملک میں ایک عجیب سی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم سوسائٹی سے سماج کا پریشر بہت ہے, لیکن جب وہی چیز وائرل ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتے ہیں آگے اور بالکل جو اصل حقائق ہوتے ہیں انہیں توڑ موڑ کے بیان کیا جاتا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ نیچر ہی اس آفینس کی جو ہے نا بالکل آکرنس ہی چینج کر دیا جاتا ہے. اب CCD کا کردار جہاں تک ہے ٹھیک ہے بھائی, آپ کام کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, آپ نے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے, لیکن آپ بنیادی حقوق کو کدھر لے کے جائیں گے؟ آپ کو آپ کا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے کہ آپ کی لائف کو ماورائے عدالت آپ کا قتل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. میں تو اسٹوڈنٹ آف لا ہوں, میں تو لا سے باہر کی بات نہیں کروں گی. میں کہتی ہوں جی ٹھیک ہے وہ ہارڈ اینڈ کرمینل ہے, ان کے ساتھ ایسا ہی قانون میں بھی سزائے موت ہے. میں نہیں کہتی کہ یہ سچے واقعات ہیں یا جھوٹے واقعات ہیں, لیکن ان دونوں کیسز کے سرکمسٹانسز سیم ہیں کہ آج کے دور میں ہم نے دوسرے بھی دیکھتے ہیں کیسز, لیکن دونوں FIRs میں کیا ہے کہ جی وہ ہم جا رہے تھے, ایک میں یہ ہے ہم کھیتوں میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد جی وہ آئے اور وہ ہمیں کھیتوں میں لے گئے, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے. جو چونگ والی FIR ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ڈنڈے سے ڈرایا, ہم ڈر گئے, وہ ہمیں اندر لے گئے, کھیتوں میں لے گئے, وہاں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. کیا ویران سنسان جگہ پہ آپ جا کے بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی. ایک سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ آپ چونکہ قانون پہ اور فوجداری کیس پہ مہارت رکھتی ہیں کہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے کوئی بھی ملزم, کوئی بھی وہ کرمنل ہے یا معصوم آدمی ہے یا ملزم نہیں ہے, کوئی بھی شخص ہو جی وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے تو اس کی حفاظت پولیس کی ذمہ داری ہے. تو اگر وہ پولیس ایسے واقعات کو جو ہے وہ اس کے سامنے آتے ہیں, ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پولیس کی کسٹڈی میں کوئی شخص مارا جاتا ہے یا اس کے ساتھی ہی اس کو مار دیتے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ پولیس کے یہ کوئی مبینہ پولیس مقابلے ہوتے ہیں, اس کے ساتھی ہی مارتے ہیں, تو یہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا کس کا کام ہے؟ دیکھیے جی, جن کی کسٹڈی میں وہ تھا ان کے اوپر بھی افسران ہیں. پہلے تو ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے. ڈپارٹمنٹل انکوائری میں مجسٹریٹ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس کی حدود میں یہ سانحہ ہوا ہے, اس کی سچائی تک جایا جائے. اب اس مجسٹریٹ کو بھی پتہ ہے, اس سیشن جج کو بھی پتہ ہے, اس DPO کو بھی پتہ ہے, اس DIG کو بھی پتہ ہے اس آکرنس کا, لیکن یہ ایسا کیا ہوا ہے کہ جب سے CCD بنی ہے صرف اس کی تحویل میں ہی عملے کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں, اس سے پہلے آرگنائز کرائم OCU جس کو کہا جاتا ہے تب بھی ہوتا تھا, پھر اس سے پہلے CIA تھا تب بھی یہ ہوتا تھا, ہوتے ہوں گے, نام ضرور بدلے ہیں بالکل, لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے, درست ہے کہ لوگ وہی ہیں, پہلے وہ CIA میں تھے. دیکھیں جی مرڈر کے لوگ جو ہیں وہ پولیس کسٹڈی میں بھی ہوتے ہیں, ہمیشہ جتنے بھی ابھی واقعات ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ایسا ہی کیوں ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو مار ہی کیوں جاتے ہیں؟ ہاں, پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے اور وہ گولی جو ہے وہ ساتھی کو کیوں یہ انفارمیشن کیسے پولیس کے پاس جاتی ہے, ملزمان کے پاس جاتی ہے کہ آج ہم اس کو فلاں جگہ لے کے جائیں گے, اور وہ پوری دھاگ لگا کے, میرا خیال ہے یہ تو پولیس کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا جاتا. بالکل, دیکھیں جی ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے کس ٹائم ریکوری کے لیے لے کے جا رہے ہیں, اور وہ بندہ آپ کی کسٹڈی میں ہے, اس کی زندگی کے ضامن ہے آپ. ہم نے کچھ معاشرے کا رخ بھی تو دکھانا ہے نا, کچھ بڑے اداروں کا, کہ جی ہمارے ہاں قانون ہے, اپنے لوگوں کا اداروں کے اوپر ہم نے اعتماد بحال کرنا ہے کہ اگر کچھ غلط کرے گا تو ہمارے ادارے نپٹیں گے. پہلے پروسیکیوشن ہے, اس کے بعد عدالت ہے. دیکھیے عدالت میں بھی اس جرم کی سزا ہوتی ہے, کچھ سرکمسٹانسز میں امپریزنمنٹ فار لائف ہے, کچھ میں تاحیات ہے. تو بات یہ ہے کہ ہے تو اس میں, لیکن ٹرائل ٹھیک بات ہے. قانون کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ سے آیا 10A
رائٹ آف فیئر ٹرائل۔ لیکن اگر ایسا ہوگا تو کچھ عرصے میں میں کہتی ہوں نو ڈاؤٹ کرائم کی ریشو کم ہوگی، لیکن کیا ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں یا ہماری دوسری پولیس جو ہے، بات یہ ہے ہمیں یہی ہے نا، ٹرائل میں جائیں گے یہ تو بری ہو جائے گا۔ اچھا، بری ہونے کا اگر قصوروار ٹھہرایا جائے تو یقیناً چلان مضبوط نہیں ہوتا، اس میں ایویڈنس تفتیش بہتر نہیں ہوتی ہے، اور پھر ملزمان آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے، آپ نے پروسیکیوشن، آپ نے چلان سے ہی آپ نے ایویڈنس ٹھیک دینی ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ اگینسٹ سوسائٹی جرم ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کوئی بھی ہے، مرڈر ہوا، ریپ ہوا، دیکھیں مرڈر میں آپ نے ایک بندے کو مار دیا اور ریپ میں آپ نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں اس انسان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے، اور وہ نہیں، اس کی پوری فیملی اسٹیک پہ ان کی آنر لگ جاتی ہے۔ یہ بہت گنانا ہے، لیکن میں کسی طرح بھی بطور جو ہے وہ قانون کی طالبہ کی، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ماورائے قانون قتل کریں کسی کا، جبکہ قانون کہتا ہے کہ اگر ایک بے گناہ کو بچانے کے لیے آپ کو 100 گنہگار بھی چھوڑنے پڑے تو چھوڑیں، اتنی زندگی قیمتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو کہ ایک گنہگار کو مارنے کے لیے 100 بے گناہ مار دو، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا لا لیسنس ہے؟ پھر ایسی کیا بات ہے کہ سرکمسٹانسز سیم ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی انکوائری بھی نہیں ہوتی، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ میڈم آپ کا۔ یہ قانونی طور پہ جو ماہر قانون ہیں انہوں نے اپنی رائے دی، اور جو واقعہ حافظ آباد میں ہوا اور جو چونگ میں ہوا، ان دونوں واقعات میں ایک جیسی کہانی ہے، ایف آئی آر میں بھی اور جو رپورٹ ہوا ہے، دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں، لیکن ملزمان دونوں میں الگ الگ تھے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ سی سی ڈی کو کس طرح سے قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے، کس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، یہ بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا۔ لیکن جو جرم ہوا، جن کے ساتھ ظلم ہوا اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا، ہم تو اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے کہ لوگوں نے اس پہ بڑا اطمینان کا اظہار کیا، لوگ خوش ہوئے کہ انہوں نے جتنا برا عمل کیا ایک شوہر کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ گینگ ریپ کیا، تو ان کو بھی جہنم واصل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سزا جو ہے یقیناً قانون کے مطابق ہی ملنی چاہیے۔ ان میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بے قصور شامل نہ ہو، کسی بے قصور کی جان نہ چلی جائے، کسی بے قصور کو سزا نہ مل سکے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم نے تمام پہلوؤں پہ بات کی۔ یہ تھا آج کا جرم انجام۔ نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔